बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, केमिस्ट्री की स्टूडेंट है और मेडिकल स्टूडेंट। आइए पहले इनके बारे में इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया मिसबा। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने बारे में शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा प्लीज़। जी ज़रूर। एक्चुअली मैं बिलॉन्ग करती हूँ करक से, लेकिन मैं रहती हूँ अभी स्टडीज़ के लिए पेशावर में मैं रहती हूँ। मैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर फ़िज़ियोथेरेपी की। मैं स्कॉलरशिप पे फ़िज़ियोथेरेपी कर रही हूँ और इसके अलावा मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक छोटी-मोटी राइटर हूँ और सेकंड टाइम मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और अपना छोटा-सा बिज़नेस सेटअप चला। जी ज़बरदस्त। भैया आपसे एक सवाल मेरा ये है कि मेडिकल में आप जैसे मैट्रिक आपने किया या मैट्रिक से पहले आपने सोचा होगा कि मैं मेडिकल में जाऊँ। ये थिंकिंग आपकी थी या माँ बाप की तरफ से आपको मेडिकल की तरफ लेके आए? एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में एक कल्चर है कि जो भी बच्चा पैदा होता है तो उनके ज़हन में बचपन से बात डाल दी जाती है कि मतलब आपने डॉक्टर बनना है, आपने मेडिकल में जाना है। तो एक तरह से तो वो ज़हन में था कि मेडिकल की तरफ आना है, और कुछ अपना शौक भी था। तो बस इन दोनों को मिक्स करके बस मेडिकल की फ़ील्ड में आ गए हैं किस तरह। अच्छा, तो इसमें आपकी अपनी ख्वाहिश भी थी कि एक डॉक्टर की तरह डॉक्टर बनूँ जी, और बिल्कुल। माँ बाप की तरफ से भी ये था। अ, अम्मी-अब्बू की भी ख़्वाहिश थी, लेकिन मेरी अपनी भी ख़्वाहिश थी कि मेडिकल की तरफ जाऊँ, डॉक्टर बनूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से ये बस तकमील को पहुँच रहा है, आखिरी 1 साल रहता है। जी, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगी हमारी दुआएँ। अलिया मेडिकल के लिए जैसे आम स्टूडेंट है जो मैट्रिक कर रहा हो या 9 में हो तो उस वक़्त किस तरह की तैयारी स्टार्ट करना चाहिए? किस तरह का माइंड बनाना चाहिए? किस तरह की स्टडी जैसे आम हम पाकिस्तानियों के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है हम पढ़ते तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और किताबें भी हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। लेकिन मास्टर की डिग्री ले रहे हैं या आप इंटर करें या ग्रेजुएशन करें, फिर एक इंस्टीट्यूट की तरफ जाना होता है, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर की तरफ। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो आप बताएँ कि किस तरह के जो चीज़ें हैं, जो 9 मैट्रिक से ही वो बंदा फुलफ़िल करे ताकि जो आगे की वो है, उसमें उनको आसानी हो। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि हमारी जो स्टडीज़ है वो सारी इंग्लिश मीडियम में होती हैं और फिर हम बहुत टाइम तक स्पेंड अपने स्टडीज़ पे हम अपनी पूरी लाइफ़ स्पेंड कर लेते हैं और फिर हम वही वही इंस्टीट्यूट्स में आते हैं और फिर हम उनको पढ़ाते एक ये कल्चर स्टार्ट हुआ है। तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं? कहने का मतलब मेरा ये था कि जैसे कि आपने अभी डॉक्टर की उसकी सॉरी मेडिकल की तरफ आ गई और मेडिकल की तरफ आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी, ज़ाहिर-सी बात है। मेहनत की आपने, ठीक है। तो वो जो आपका ऊपर गुज़रा मतलब कौन-सी चीज़ें हैं जो 9 मैट्रिक के बच्चों को वो पहले से ही तैयार करना चाहिए? जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि हमारे पास जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद मास्टर करने के बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने हम जाते हैं। सही, सही। एक्चुअली हमारा एक जब हम 9th में कदम रखते हैं, तो हमारे ज़हन में एक गोल होता है कि मैंने किस तरफ जाना है। अगर आपने मेडिकल की तरफ जाना है, आपने डॉक्टर बनना है, तो यू शुड गो टुवर्ड्स इंग्लिश मीडियम और आपको साइंस लेना पड़ता है, तो आपको इंग्लिश ही लेना पड़ता है। तो आपको अपने मेडिकल की जो सोच है, आपको 9th क्लास से बनानी चाहिए क्योंकि हम अगर अपनी कोई फ्यूचर बनाते हैं, अपना कोई फ़ील्ड सेलेक्ट करते हैं, तो वो सिलेक्शन हमारी 9th क्लास से होनी चाहिए, हम करते हैं। लेकिन हमारी गलती ये होती है कि हमारे यहाँ जब सेकंड ईयर पास कर लेते तब बच्चे सोचते हैं कि अब मैंने किस तरफ जाना है। कुछ बच्चों ने इंजीनियरिंग की होती है, फिर उनको याद आ जाते हैं कि मैंने तो डॉक्टर बनना है। तो ये जो एक चीज़ है ये बहुत गलत है। तो हमें ये जो फील्ड सिलेक्शन है ये क्लास 9 से करनी चाहिए और उस पे काम उसी टाइम से स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ इस तरह मेडिकल में आ जाना या फिर इंजीनियरिंग कर लेना ये कोई आसान नहीं होता।
کیونکہ میڈیکل میں اسٹڈی سے زیادہ آپ کا پریشر ہوتا ہے، اور اگر کوئی یہ پیئر پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ وہ میڈیکل میں کبھی نہ آئیں، کیونکہ جو ذہنی پریشر ہوتا ہے، ایک مینٹل اسٹریس ہوتا ہے، آپ کو اس وقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ جی، تو آپ کو کون سے پرابلمس کون سی مشکلات آئی جس کو آپ نے بہتر طریقے سے حل کیا؟ صحیح۔ پہلے تو یہ کہ آپ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے آپ کی اپنی سوسائٹی میں، آپ کے کہیں پہ مارکس کم آ جائیں، کہیں پہ زیادہ آ جائیں، دونوں صورت میں آپ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ آپ کے مارکس زیادہ آ جائیں تو اتنے کیوں آئے، اس سے زیادہ بھی تو آ سکتے تھے، اتنے کیوں نہیں آئے؟ آپ کے کلاس میں بولینگ کرنا، ٹنٹنگ کرنا، ہماری سوسائٹی میں یہ بہت کامن ہے۔ اگر ہم اپنے ارد-گرد دیکھیں تو بھی ہمیں یہی کرٹیسزم جو ہے یہ ایک بہت بری چیز ہے، ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ ایک انسان کی لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کر دیتا ہے۔ اور رہی پرابلمس کی، تو ایک تو یہ کرٹیسزم کا رہا، اور دوسرا ہے یہی جو مینٹل اسٹریس ہے، یہ مطلب ہم ایک 4 سال ہو گئے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، اینڈ اسٹل ہم اس وقت سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی برا فیکٹر ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے۔ جی، صحیح کہا۔ آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، آپ ایک اسکول میں پڑھا رہی ہیں بچوں کو۔ تو ایز اے ٹیچر آپ ان پرابلم جو آپ نے شیئر کی جو کلاس میں ایز اے نائبر ایز اے ریلیشن جہاں پر بھی یہ چیزوں کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے تو اس کو کیسے سولو کیا جائے؟ اچھا، میں نے جس طرح کہا کہ میں ایک ٹیوٹر ہوں، میں ٹیوشنس پڑھاتی ہوں سیکنڈ ٹائم، تو ایز اے ٹیوٹر میں نے بہت زیادہ یہ چیز دیکھی ہے اپنی سوسائٹی میں، بچوں میں، کہ بچوں کو آج کل بچوں کی تربیت میں کمی آ گئی، ان کو پڑھایا تو زیادہ جاتا ہے، ان کو اسکولس میں بھی اچھے اسکول میں ڈالا جاتا ہے، سیکنڈ ٹائم ان کے لیے ٹیوشنس رکھے جاتے ہیں، اچھے سے اچھے ٹیوٹر ان کے لیے پرووائڈ کیا جاتا ہے، لیکن جو گھر والوں کو ان کو ٹائم دینا چاہیے، جو ان کی تربیت کرنی چاہیے، اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، بہت زیادہ۔ تو اگر آپ اپنے سائڈ سے ایک طرح سے کوشش کر بھی لو، تو گھر والوں کی جو کمپرومائز انہوں نے کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں کر پاتے، تو بچے کبھی بھی ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ تو دونوں سائڈ سے اگر 50-50 ہو، تو ہی ایک اچھا انسان بن سکتے۔ لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ ایک بچے کو گائیڈنس صحیح دے دو، کیونکہ جب آپ کے پاس ڈائریکشن نہیں ہوتی، گائیڈنس نہیں ہوتی، آپ چاہے جتنی محنت کر لیں، آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اگر آپ کامیاب ہوتی بھی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ تو گائیڈنس بہت ضروری ہے اور تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی، بالکل صحیح کہا، لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جیسے کہ سائنس کرتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے اوپر جیسے 7 8 9 سر آپ 10 کے کلاس۔ سائڈ سے شور آ رہا ہے، سر آپ اب مائک ٹھیک ہے آواز؟ قریب کر لیں۔ آواز ٹھیک ہے اب؟ ہیلو، اب تھوڑی کلیئر تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ جی جی۔ یہ کہا دیکھو، جو آپ نے ایک پرابلم مجھ سے شیئر کی تھی کہ ہمارے آس پاس ہمارے رشتے دار ایک چیز کا سوال کرتے ہیں، یا تو اس کے نمبر زیادہ آئے تو کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، اس سے زیادہ بھی آ سکتے تھے، کم بھی آ سکتے تھے، ڈفرینٹ قسم کے باتیں۔ تو اس طرح جیسے آپ نے کہا یہ معاشرے میں عام سی بات ہے، تو اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہم یہ اویئرنیس کے تھرو ختم کر سکتے ہیں، اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ایک چیز میں برداشت نہیں کر سکتی، فار ایگزامپل مجھے یہ نہیں پسند کہ کوئی مجھے اس طرح کرٹیسائز کرے جس سے میرا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہو، تو میں اس چیز کو اوائڈ کروں گی کہ میں دوسروں کے ساتھ وہ چیز نہیں کروں گی۔ ایک چیز اگر ہم اپنے لیے پسند نہیں کر سکتے تو وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کر سکتے؟ تو اگر ہم اسلام کی اس چیز کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ بہت زیادہ پرابلمس کو سولو کر سکتے ہیں، صرف یہ ایک ہی چیز کہ ہم اپنے لیے وہ پسند جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ تو جی، میں صحیح خود ہے۔ کو اس پہ لکھتی بھی بہت زیادہ ہوں کہ مطلب اس چیز کو ختم کیا جائے، میں اپنی طرف سے تو ایک کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ ایک انسان کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایک پورا معاشرہ ہے، تو معاشرہ سب مل کے چلتا ہے، تو سب اگر اپنا کردار ادا کرے تو یہ چیز ختم ہو سکتی ہے۔
جی ایک اور میرا سوال ہے آپ سے کہ عالیہ، جس طرح ہم اس وقت اپنے بچوں کو جو نصاب پڑھا رہے ہیں، کیا وہ ہمارے جس طرح گریجویٹ کریں گے، ماسٹر کریں گے، یا آنے والے دور کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کیا یہ نصاب سے ہم کامیاب ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں جو نصاب ہمیں نائن میٹرک میں پڑھایا جاتا میں بالکل بھی اس کے ساتھ ایگری نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ کو لائف میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں یہ سکھایا جائے نصاب میں کہ ہم نے ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم سروائیو اگر ہم نے کرنا ہے تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک ٹریپ ہے، ایک اسکیم ہے کہ پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ہمیں سروائیو کرنے کے لیے ہر انسان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر کم ہی ایج میں 9 10 کلاس اگر بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ آپ نے کمانا کیسے ہے، آپ اسکلز ان کو دی جائے، تو آئی تھنک کہ غربت بھی ختم ہو جائے گی اور ہم دنیا کے ساتھ اسی رفتار سے جا پائیں گے جس طرح دنیا جا رہی ہے۔ ہے؟ جی علی، آپ نے بہت اچھی بات کی، جس طرح آپ کی تھینکنگ ہے، سیم اسی طرح یہ اسکول جو ریحان اسکول کوئی کیمپس میں کراچی کے اندر، یہ یہاں پہ انڈر بائی ریحان اللہ والا میں چلا رہا ہوں ادھر، اور یہاں ہم بچوں کو یہی چیزیں دیتے ہیں کہ جس طرح کلاس 7 کا میرا بچہ کما رہا ہے، ارننگ کر رہا ہے، میں ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ارننگ کے حوالے سے کوشش کر رہا ہوں، اور ساتھ میں ہم ان کو والاز بناتے ہیں، جس طرح آپ نے میرے نام کے ساتھ دیکھا ہو ایجوکیشن والا، اور اسی طرح میرا ہر کلاس کا بچہ کے ساتھ والا لگا ہے، جس طرح اگر میرا کلاس میں کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو میں اس کو ڈاکٹر والا بولوں گا، کیونکہ ابھی سے میں نے اس کو نام دینا ہے، اور اسی طرح اس کو ایک پہچان ہوتی ہے اور ایک مجبوری ہوتی ہے اس بندے کی، کہ اس کو یہ چیزیں کرنا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، ایجوکیشن والا ہے تو میں ہر ایک کی جو میرے پاس ایڈ ہوتے ہیں فیس بک میں، ان کے میں پروفائل جا کے چیک کرتا ہوں کون اسٹوڈنٹ ہے، کس طرح کا اسٹوڈنٹ ہے، کس طرح کی معلومات مجھے مل سکتی ہیں، کس طرح کے علم میں سیکھ سکتا ہوں، پھر میں جا کے فیس بک میں جا کے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میرا انٹرویو دے دیں، میرے انٹرویو میں میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میری ساتھ یہ میری مجبوری سمجھے، کیونکہ میں نے اپنے ساتھ بالا لگایا ہے، ابھی میں نے کام کرنا ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح میرے سارے بچے انٹرویوز کرتے ہیں، اور سارے بچے ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں، اپنے فیس بک کے اوپر لگا دیتے ہیں، کوئی بھی وٹ ایور ٹاپک ہو۔ تو جیسے میرے پاس فورسٹ والے ہیں تو فورسٹ کو کس سے بڑھا سکتے ہیں، میرے کلاس 7 کا بچہ اچھا خاصا سمجھا سکتا ہے کہ ہم فورسٹ کیسے لگا سکتے ہیں، ہم بجلی سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں، میرا کلاس 7 کا بچہ آپ کو اچھا بتا سکتا ہے کہ بجلی سے کیسے ہم گیس کیسے بنا سکتے ہیں، ہم اپنے اسکول کے اندر گیس بناتے ہیں، اور ہم نے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے ڈفرینٹ والز ہم نے کریٹ کیے ہیں، پانی والا اور ڈفرینٹ ایون ٹوائلٹ والا تک ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ سارا ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر جو پرابلمس ہیں وہ ختم کیا جائے، اور اب جو بچے ہیں ایک تو وہ اپنے گول کے اوپر کام کریں، جس طرح والاز ان کو بنایا ہے، 2 ویڈیوز بنانا عالیہ آسان ماشاء ہے، لیکن عام بندے کو اگر کسی کو بولو، کل میں ایک اور ڈاکٹر سے میں نے ریکویسٹ کی، وہ تو فائنل کر کے ہے میرا کزن ہی، میں نے اس کو ریکویسٹ کی تو اس نے کہا میں کیمرے کو فیس نہیں کر سکتا ہوں، تو میں نے کہا وہ آپ اتنے کیا کہتے ہیں اس کو فیس کرتے ہو، سینئر آپ کے وہ ہوتے ہیں، ڈاکٹرس ہوتے ہیں، ایون آپ کے پاس اتنے خطرناک پیشنٹ ہو ان کو فیس کر سکتے، میرے کے ساتھ کہہ رہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مطلب اب جو اسٹوڈنٹ ہیں میڈیکل کے اندر، جو ڈاکٹر ہیں وہ آ کے نہیں بتائیں گے تو ہماری آنے والی نسل کیسے سیکھے گی؟ جیسے آپ نے کہا بہت سارے پرابلمس ہیں، اس کو ہمیں پالش کرنا ہے، تو ہمیں ہماری جو نئی جنریشن ہے جو اپنے گول کے اوپر پراپر کام کریں گے اور سکسیس ہو رہی ہے، ان کو چاہیے نا سوشل میڈیا کے اندر آ کے سکھائیں۔ ابھی آپ کے اراؤنڈنگ میں آپ کی کامیابی پہ، آپ کے اچھے پڑھنے پہ بہت سارے لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، اور وہ بالکل بہت سارے لوگ آپ کو ہر بات آپ کی مانی جائے گی،
کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک انٹرویو کے ذریعے ایک ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو بتا سکتے ہیں یہ کریں؟ تو ہمارے اسکول کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے بیٹھے، ہمارا پاکستان میں جتنے پرابلمس ہیں ہم اس کے لیے بچے یہاں پہ تیار کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ اپنی پڑھائی کر رہے ہیں، ان کو انگلش ابھی سے ہم سکھا رہے ہیں بولنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں دیگر نصاب بھی ان کو پڑھا رہی ہیں اور فری لانسنگ بھی کرا رہے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا پروسیس ہے، تو ہم چاہتے ہیں کراچی کے اندر بیٹھ کے اس پرابلم کو سولو کریں۔ تو اسی طرح ہم یونیورسٹیز کے اندر جس طرح آپ کے پاس ٹیم بیٹھی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایسے ایشوز ہیں جو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم کرنے ہیں، کرنا ہی ہے، ہمیں کوئی پرابلم ٹھیک تو آج سے کرنا شروع کریں۔ پہلے تو میں آپ کو بہت اپریشیٹ کروں گی اس انیشیٹو کے لیے جو آپ لوگوں نے لیا ہے، ریحان صاحب جو کہ اتنا مزے کا سیٹ اپ چلا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے اسکول جو ہے انہوں نے بنایا کہ جن کے اندر بچے جو ہیں اس طرح اسکل سیکھ رہے ہیں۔ یقین مانے جو ابھی ہمارے پاس جنریشن آ گئی ہے اور جس رفتار کے ساتھ ترقی ہو گئی ہے، تو آج کل اگر آپ کے ہاتھ میں فون ہے مگر آپ کما نہیں سکتے ہو تو پھر آپ کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اب ساری دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گئی ہے۔ تو اگر دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے اور ہماری آنے والی جو جنریشن ہے، جو ابھی بچے ہیں، ان کے پاس کوئی اسکلز نہیں ہے، تو پھر تو میں پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں دیکھتی ہوں۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ لوگ ان کو ایک نئی پہچان دیتے ہیں، ایک نام کے ساتھ والے لگاتے ہیں، جو کہ ریحان صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے تاکہ ایک آسانی کے ساتھ ان کو پہچان وہ لوگ بنا سکیں، بہت آسانی سے۔ ویسے تو نام بنانا تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ریحان صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے کہ سب اپنے نام کے ساتھ والا لگاتے ہیں تاکہ ان کے لیے ایک پہچان میں آسانی ہو، اور پھر آپ لوگ ڈفرینٹ اسکلس کے ساتھ ساتھ ان کو سکھاتے ہو، ایکسپیریمنٹ کرتے ہو، ان کو پریکٹیکلی سکھاتے ہو کہ اگر پانی بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے، گیس بنتا ہے تو کس طرح بنتا ہے۔ تو میں آپ سب کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی، میں بھی کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کی اس انیشیٹو کا حصہ بنوں اور مزید یہاں پہ پشاور میں بھی ایسا کوئی سیٹ اپ شروع کریں، چونکہ میرا میڈیکل ہے تو اس کی وجہ سے ٹائم مجھے اتنا نہیں مل پاتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ اسی میڈیکل کے دوران ہی یا میڈیکل کے بعد ہی کسی طرح کسی اسکول آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ایسے اسکول کا انعقاد پشاور میں بھی کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ جو ہیں پھر تھوڑے اپرچونیٹیز کم ہیں ایز کمپیئر ٹو کراچی، لاہور، اسلام آباد۔ اس طرح فری لانسنگ اور اسکلز کا جو مقدار ہے وہ کم ہے، بچوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ جی عالیہ مصباح، مجھے بہت خوشی ہوگی جب پاکستان کا ہر اسکول کے اندر یہ اسٹارٹ کیا جائے۔ اچھا، میں رات کو ایک تقریباً 2 بجے میں ایک بچے سے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کی ارننگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، تو الحمدللہ جواب میری، دیا جی جی، تو آپ کمپلیٹ اس جی اس کا فیملی ایشوز تھا، تو اس کو 2 مہینے کی چھٹی چاہیے تھی، تو وہ مجھے چھٹی لے کے گئی تھی، میری اسٹوڈنٹ رہی تھی 15-20 دن کی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو اس کے بعد ان کی والدہ بھی ملی تھی، ایشو بتایا تھا کہ اس کو خود سنبھالنا ہے خود کو۔ تو میں نے کہا بالکل آسان ہے، بالکل کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا آپ 15-20 دن کو بھیج کے دیکھ لیں۔ اور وہ جو بچی ہے کبھی اسکول نہیں گئی ہے، کبھی اسکول جا کے پڑھی لکھی نہیں ہے، بس اس کو میسج لکھنا آتا ہے، میسج پڑھنا آتا ہے۔ تو رات کو میں نے سے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کب تک آ رہی ہیں؟ تو اتفاقاً میں نے اس کو میسج کیا، اس نے کہا سر میں ارننگ کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کب تو کر رہی ہیں؟ بہت پہلے سے میں کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے اسکرین شاٹ بھیج دیں۔ اس نے جو مجھے بھیج دیا اسکرین شاٹ، وہ میرے پاس 13 اپریل کی، کہ اس سے پہلے والے میرے پاس ہے نہیں، میں نے رکھے بھی نہیں، میں نے سوچا بھی نہیں کہ آپ مجھ سے مانگیں گے۔ یقین جانے مجھے شہری تک مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اتنا خوش تھا اندر سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ساری باتوں کا ہم گھر میں بیٹھ کے جو خاتون جو لڑکیوں کو گھر سے باہر آنے کی پرمیشن نہیں ہے، ابھی آپ ایک اچھے کالج کے اندر، اچھے انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھ کے آئی ہیں، آپ کے علاقے میں بہت سارے لوگوں کو پڑھنا الاؤ نہیں ہے، منع کرے وہ میٹرک کیا ٹھیک ہے وہ دے آپ گھر بیٹھے، رائٹ؟
اب اس طرح کی بیٹی کیا کریں، اس طرح کی بہن کیا کریں؟ وہ فری لانسنگ کے ذریعے گھر بیٹھ کے آرام سے ایکچولی کما سکتی ہے۔ ہیلو، جی جی ایکچولی اب تو میرے خیال میں جو پڑھائی کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل۔ ہوں، تو میں بتا رہی تھی کہ اب پڑھائی کی جو ریشو ہے وہ تو زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ فیمیل کا سوشل میڈیا پہ آنا وہ ان کی کریکٹر لیس ہونے کی یا ان کا اویلیبلٹی ہونے کی دلیل سمجھ جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک بہت نیگیٹو چیز ہے جو کہ فیمیل کو آن لائن ارننگ سے بھی روکتی ہے. اور اس میں بہت زیادہ جو حصہ ہوتا ہے ان کے آس پاس کے دوستوں، فیملی وغیرہ، وہی سب سے زیادہ ایشو بناتے ہیں اگر ایک فیمیل سوشل میڈیا پہ آتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اگر اس پہ ہم کام کریں، اس پہ اویئرنیس کریں، تو یہ ایشو جو ہے اگر سالو ہو جائے فیمیلس کے لیے تو ہر فیمیل جو ہے وہ خود مختار ہو جائے گی اور وہ کما سکے گی. جی عالیہ بھٹ کہہ رہا ہوں، سوری، عالیہ مصباح، آ، اس پہ نا بہت کام سر کر آپ رہے کی ہیں آواز لوگ۔ کلیئر نہیں ہے سوری. اب صحیح ہے؟ اب ٹھیک ہے آواز؟ سر میں آپ کو نہیں سن پا رہی ہوں. اب ٹھیک ہے میری آواز؟ آئی تھنک آپ کا بہت انٹرنیٹ، زیادہ ڈراپ ہو گئی ہے. ہاں انٹرنیٹ سلو ہے آپ کا نا؟ ابھی ٹھیک ہے. جی جی بتائیے. جی بالکل، اس کے اوپر نا ہم کام کر رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے ایشوز تب آتے ہیں کہ دیکھیں، فیس بک پہ بھی آپ بھی مجھ سے میرے ساتھ ایڈ تھی، تو بہت سارے اس جی طرح کے اور بھی ایڈ ہیں. تو ہمارے خود کے اوپر ڈیپینڈ ہے نا کہ ہم کس طرح کی بات کریں. اگر میں آپ سے اچھی طریقے سے بات نہیں کرتا، میں آپ سے بدتمیزی کرتا ہوں، آپ مجھے بلاک کر دیں، آسان حل ہے. جی جب آپ مجھے ایک دم بالکل بلاک یہ کرنے ہے. کے بعد، ہاں، ایک دم بلاک کرنے کے بعد، رپورٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دوبارہ سرچنگ پہ میں آپ کو نہیں لا سکتا. ایسا ہے کہ نہیں فیس بک میں؟ یہ ساری بالکل چیزیں آپ بات کے پاس کی. ایک بٹن ہے، ہاتھ میں سب آپشنس کچھ ہے، ہیں، اس آپشنس کو ہے ہم آپ کے استعمال نہیں پاس، کرتے. لیکن جی ایکچولی بات یہ ہے کہ ایز اے سوشل ورکر اگر میں اپنے ایکسپیرئنس بتاؤں، ٹھیک ہے، تو ایز اے سوشل ورکر ہمارے پاس کیسز آتے ہیں تو ہماری اپنی پرسنل لائف سے زیادہ ایک سوشل لائف ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں وہ اینی ٹائم ہمارے پاس آ سکتے ہیں. بلڈ کے کیسز ہو گئے یا کوئی اور ایمرجنسی کیس اس طرح ہوا، تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کال پک کرنی پڑتی ہے اگر ہمیں فار ایگزامپل کوئی کال آتی ہے. لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کو آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل جاتا ہے کہیں سے، ان کو اویلیبل ہو جاتا ہے، تو وہ نہ ٹائم دیکھیں گے، نہ ان کا کوئی کام ہوگا، بس ان کا مقصد ہوگا آپ کو صرف ایک تنگ کرنا. پھر وہ آپ کو رات کے 1 بجے بھی کال کریں گے، آپ ایک نمبر سے بلاک کرو گے، وہ دوسرے نمبر سے میسج کرے گا، واٹس ایپ الگ، میسیجز الگ، پھر آئی ڈیز ڈھونڈ کے پھر میسیجز الگ. مطلب بہت زیادہ میں اس طرح فیس بک پہ کچھ بھی پوسٹ نہیں کرتی ہوں، لیکن اس چیز سے ہر ایک فیمیل تقریباً تنگ ہے. اور بہت زیادہ فیمیلس کو میں آج کل دیکھ بھی رہی ہوں جو کہ پھر اسکرین شاٹ لے کے ڈال دیتی ہیں اپنی آئی ڈی پہ. لیکن میں نہیں کر پائی ہوں، یہ نہیں کیا میں نے کبھی. میں یا بلاک کر لیتی ہوں یا اگنور کر لیتی ہوں، لیکن انسان اس سے تنگ ہوتا ہے. اور انہی چیزوں کی وجہ سے فیملیز جو ہوتی ہیں وہ فیمیلز کو سوشل میڈیا یوز نہیں کرنے دیتی. جی بالکل، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، پہلی بات تو آپ نے خود کہا کہ میں اگنور کرتی ہوں، میں اس کو بلاک کر دیتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، اگر ایک بندہ آپ کو اتنا آئیڈیا ڈھونڈے، نمبر ڈھونڈے، تو ہمارے پاس آسان طریقہ ہے کہ ہمارے پاس آن لائن اپلیکیشن ہے، جا کے وہاں جا کے ہم درخواست دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ہمیں تنگ کر سکتا ہے. اور اس طرح کی جو کیسز آتے ہیں اس کو پہلے فیس بک میں پوسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آنے والا ہر بندہ جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے نا وہ پہلے سے ہی کیئر کرے.
کیونکہ ہم سب ہمارے پاکستان کے اندر ہر بندے کے اندر، جس طرح آپ نے کہا موبائل فون آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ایک بڑی سی انرجی ہے، ایک بڑی قوت ہے، ایک بڑا علم ہے، یعنی کہ آپ کے ہزاروں ٹیچرس کا علم آپ کے ہاتھ میں، یعنی کہ ہزاروں کروڑوں ٹیچرس آپ کے موبائل فون میں، آپ کسی کا بھی نکال کے سن سکتے ہیں، بہت ساری طاقت آپ کے ہاتھ میں، لیکن آپ اس کا استعمال کرنا نہیں آتا۔ کل میں ریحان اللہ والا کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، ایکشن کرنے سے ڈر جاتے ہیں، مرنے سے نہیں ڈرتے۔ یہ بات ہے، اس موبائل کا استعمال کرنا، اس سوشل پلیٹ فارم کا استعمال کرنا، اس سے ارننگ کرنا، اور اس چیز سے ڈر جائیں گے۔ اگر موبائل فون ہے یا لیپ ٹاپ ہے، میں نے بہت ایسے لوگ دیکھے جو استعمال نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ خراب نہ ہو جائے۔ جی، بالکل وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ شاید اگر میں نے سوال کر لیا تو لوگ ہنسیں گے۔ ہاں سر۔ تو اگر آپ سوال کرو گے تو آپ جانو گے، اگر آپ سوال ہی نہیں کرتے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس چیز کو کیسے استعمال کروں؟ ہمارے یہاں لوگوں کو سوشل میڈیا یوز کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے ایکچولی۔ ان کا پازیٹیو یوز کیسے کرنا ہے؟ پازیٹیو یوز یہی ہے کہ آپ ان سے ارننگ کر سکو اچھے طریقے سے، ایک اچھی ارننگ کر سکو، آپ انڈیپینڈنٹ ہو سکو، یہی ان کے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں۔ آپ ایک اچھائی پہ لا سکو ان کے تھرو، آپ کسی کی ہیلپ کر سکو سوشل میڈیا کے تھرو۔ لیکن میں نے اس دن بھی اپنے وال پہ یہ پوسٹ کی تھی کہ ہمیں نیگیٹیوٹی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو۔ ایز اے نیشن ہم میں یہی مسئلہ ہے۔ تو ہم نیگیٹو چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی کام ہے، کوئی چیز ہے، اس میں اگر 99% پازیٹیو اسپیکٹس ہیں، تو ہم وہ 99% پازیٹیو اسپیکٹس کو چھوڑ کے 1% نیگیٹو اسپیکٹ جو ہوتے ہیں، اس پہ فوکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ہمیں وہ یونیورسٹی کے طالب علم کی نیڈ ہے، وہ سکسیسفل طالب علم کی نیڈ ہے، جس طرح میں نے ڈاکٹر کی بات کی تھی، اسی طرح میں آپ سے ملاقات کی۔ جس طرح آپ کے علاقے میں نے کہا نا، جب بندہ تھوڑا کامیاب ہونے لگتا ہے نا، تو آپ کا ہر بڑا چھوٹا بات آپ کی بات سننے لگتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں ڈفرینٹ ایریاز میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ آگے کام نہیں کرتے، وہ معاشرے کے لیے کام نہیں کرتے، معاشرے کو دکھاتے نہیں ہیں۔ آپ اس طرح جب کرنے لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس چیزوں کو فالو کریں گے، تب معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جن کو سمجھ ہے، جن کو پتہ ہے، جن کو صحیح غلط پتہ ہے، وہ بتاتا نہیں، تو دوسرے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ میں یونیورسٹی کے اندر جا کے پڑھ رہی ہوں، اور میرا گھر کہیں اور آ کے میں پڑھ رہی ہوں، یقین جانے میں بھی ایک علاقے، گاؤں کے علاقے سے ہوں، مجھے پتا ہے میرے علاقے میں کسی کو پرمیشن نہیں دیں گے، جاؤ آپ ہاسٹل میں جا کے دوسرے لڑکی کو پرمیشن نہیں دیں گے کہ آپ وہاں جا کے بیٹھیں۔ میں کراچی آیا، مجھے بہت سارے میرے اپنے گھر والے کہیں تو اکیلے کیوں رہ رہا، اکیلے رہنے کے کیا مطلب ہے، کیوں وہاں بیٹھ رہے ہو؟ اب ان کو ہر بات کا آپ کو ڈیٹیل میں دے تو نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے۔ کہنے کا مطلب ہمیں کام کرنا چاہیے۔ آپ نے میرے ساتھ ایڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا، روزانہ کوئی پوسٹ، کوئی ویڈیو، کچھ نہ کچھ میں لا کے شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ جو مجھے دیکھنے والے، مجھے سمجھنے والے لوگوں کو سمجھ آ جائے، وہ اسٹارٹ کریں۔ اسی طرح ہر بندہ، ہر علاقے کے جو کامیاب ترین لوگ ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں، جو اچھا سوچتے ہیں، ان کو سوچ اپنے حد تک یا ایکشن اپنے حد تک نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اب آسان طریقے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اور لنکڈن کا استعمال کریں، اور جس کے ذریعے ہم لوگوں کو آسانی سے اچھے پیغام دے سکیں۔ بالکل۔ آ، ہماری وہ یہ ہے نا کہ ہم اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو اس وجہ سے نہیں سکھاتے کہ شاید ہمارا کمپٹیشن زیادہ ہو جائے گا۔ اس سے آپ کا کمپٹیشن زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے حصے کا رزق لے کے آتا ہے، اپنے حصے کا رزق کھاتا ہے۔ ہر انسان نے ایک دن مر جانا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ جب سب نے ایک دن مر جانا ہے تو اور جس کے حصے میں جو رزق لکھا ہوتا ہے وہ اللہ تعالی اس کو دیتا ہے۔ شاید انہوں نے وسیلہ آپ کو بنایا ہو،
تو آپ ایک خوش قسمت انسان ہیں، لیکن ہمارے لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ شاید میں نے اس کو سکھا دیا، وہ سیکھنے میں سکھانے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ تو یہ سکھانے میں رائٹ، جو کنجوسی ہے، یہ ہمارے معاشرے کو پیچھے دھکیلتی ہے۔ بالکل۔ ہاں، بہت شکریہ عالیہ مصباح، بہت اچھا لگا آپ کی سوچ بہت سارے میں نے انٹرویوز کیے ہیں، لوگوں سے ملاقات کی ہے، یقین جانا ہے کہ آپ کی سوچ ایک الگ علیحدہ ہے، جو کہ پاکستان کے لیے، جو معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو انٹرویو دے دیں اور اپنے لوگ کو اپنی آواز پہنچا دیں، اپنے ہاتھ اپنے قلم کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ اس آواز کو پاکستان کے ہر بندے تک پہنچائیں۔ اگر کل ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کتنا پرسنٹ کیا ہے، ہم سب کہتے ہیں نا پاکستان خراب ہے، میں بھی کہوں گا گلگت بلتستان میں بیٹھ کے، آپ کے پی کے میں بیٹھ کے، ایک کراچی میں بیٹھ کے کہے گا تینوں اگر پاکستان خراب ہے تو پاکستان میں کون سی جگہ خراب ہے؟ اگر جگہ خراب ہے تو ہم خراب ہیں، ہم ہی خراب کر رہے ہیں۔ تو ہم کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہم اپنے علاقے کے اندر ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں کسی کے اوپر بالکل، بات کرنے سے پہلے، کسی کو ایکٹیویٹی دینے سے پہلے پازیٹیو میں جانا چاہیے، اس طرح کر سکتا ہے، شاید اس کی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں یا اس کو سمجھ بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل سب کو دی ہے، لیکن کوئی تو استعمال نہیں کر پاتا ہے، اس کی غلطی تو نہیں ہے۔ سب ڈاکٹر نہیں بنے، سب انجینئر نہیں بنے، سب نے جہاز نہیں بنائے، تو ہر ایک کا الگ الگ کام اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، تو وہ اپنا بالکل، کام دے رہا ہے، تو ہم کسی کو تنقید نہیں کریں، تو ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں اور پاکستان کو ایک خوشحال بنائیں۔ اور میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ آپ جس طرح آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ لڑکیوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھا جاتا ہے، اس کو کیسے ٹھیک کریں، اور میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے لیے آپ کیا مطلب نصیحت کریں گے؟ میں ان کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہی نصیحت کروں گی کہ دیکھیں، اگر آپ کے ہاتھ میں فون دیتے ہیں آپ کے پیرنٹس، آپ کو یونیورسٹی الاؤ کرتے ہیں، آپ کی باقی خواہشات پوری کرتے ہیں، تو ایک یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ ان کا سہارا بنیں گے۔ یوٹیوب پہ ڈراماز دیکھنا، موویز دیکھنا ٹھیک ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے، آپ کریں، انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے یوز کریں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ارننگ کر رہے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، ڈفرینٹ ہمارے پاس دراز ہو گیا، ہمارے پاس امیزون ہو گیا، ڈفرینٹ ہمارے پاس پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس یہ پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں تو یہ کس چیز کے لیے بنے ہیں، اس بات پہ سوچیں۔ تو اگر بنے ہوئے ہیں تو اس پہ ہم کیسے، ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے کما سکیں؟ جو ارننگ ہے یہ آپ کو انڈیپینڈنٹ بناتی ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کو میں کہتی ہوں کہ اگر ایک فیمیل ہے، میل ہے، 18 پلس ہے اور وہ نہیں کما رہا، یہ ان کے لیے شرم کا معاملہ ہے۔ اور ان کے پاس فون اویلیبل ہے، ان کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور پھر بھی وہ نہیں کما رہا، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس سے بوجھ بھی بنتا ہے، غربت بھی پھیلتی ہے اور بہت سے اعتبار کی ایشوز بھی آتے ہیں۔ تو اگر ہم ارننگ کی طرف دھیان دیں، اپنی اسٹڈیز کی طرف دھیان دیں، باقی ان انٹرٹینمنٹ پرپز کو چھوڑ کے ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایک سوچ ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نے لائف میں کرنا کیا ہے، ایک گول سیٹ ہونا چاہیے انسان کے پاس اور اسی پہ کام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کا جو فیوچر ہوگا وہ برائٹ ہوگا۔ ہاں جی، شکریہ آپ کا عالیہ مصباح، آپ نے اپنا قیمتی وقت آپ نے دے دیا کہ اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔